सामईन नाज़रीन, ये वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पीटीआई ने 27 सितंबर की कॉल दे दी है एक लॉन्ग मार्च के लिए, और उसी सिलसिले में अब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने मुख्तलिफ़ फेजेस में एंकर्स को, जर्नलिस्ट को बुला के उनके साथ एक सेशन रखे और एक इंटरेक्टिव सेशन जिनको हम कहते हैं कि कुछ सवाल हम करें, कुछ जवाब वो दें। आज उनके साथ जब मुलाकात हुई, एक सेशन में मैं भी उनके साथ गई, एक फ़ेज़ में तकरीबन हम टोटल अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 8 से 10 जर्नलिस्ट थे, या शायद 8 ही होंगे, लेकिन बहरहाल यही तादाद थी। तो बड़ा अच्छा मौका मिला कि उनके साथ खुल के गुफ्तगू हुई। उन्होंने बड़ी खुश दिली से बड़े कैजुअल अंदाज में तमाम सवालात लिए भी और सबके जवाब भी दिए, क्रिटिसिज्म भी ली और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ली, काउंटर क्वेश्चनिंग भी ली, सॉरी। अब हुआ क्या, मैं थोड़ा सा वो चीज़ आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहला सवाल हर एक का यही था कि जी आपने 27 सितंबर क्यों, क्योंकि इस पर इख्तिलाफ और तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे पैदा। तो उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत सारी तैयारी करनी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये विद इन अ वीक, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैक्सिमम इट विल टेक अ वीक, क्योंकि लंबी बहस हो गई है। तमाम के तमाम जो इसमें फ्रैक्शंस हैं, इंक्लूडिंग फैमिली यानी अलीमा खानम साहिबा, वो सब एक पेज पर होंगे और हम फिर फोकस्ड होकर 27 सितंबर की तरफ की कोशिशें करेंगे, मतलब जो एफर्ट जो हमें तैयारियां करनी है, नॉट कोशिशें, और इस पर कंसेंसस बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा। बहुत सारी बातें उन्होंने की कि हमें इसको इंगेज करना है, हमें उसको इंगेज करना है, हमें पंजाब जाना है, हमें सिंध जाना है, लोगों को मोबिलाइज़ करना है, वगैरह वगैरह। तो ये बात समझ में आ रही थी। उन्होंने कहा कि हम जल्दी कर देते और हमारी तैयारी पूरी होती तो वो भी एक बड़ा मसला होता। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने फिर एग्ज़ाम्पल कोर्ट की 26 नवंबर की, और ख़ुद उन्होंने उसको नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा वो एक नाकाम तहरीक साबित हुई और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो उनका कहना यह था कि वो कोई भी तहरीक 1 साल कम अज़ कम पीछे चली जाती है। तो उस पर भी मेरा सवाल उनसे एक सप्टी क्वेश्चन उनसे ये था कि अगर इस दफ़ा भी आप पीछे चले गए तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ जीत सोच के आगे बढ़ रहे। फिर बात हुई अलीमा खानम साहिबा की, क्योंकि इसी कंटिन्यूटी में बात हो रही थी जो हम बात करें कि अलीमा खानम साहिबा का रोल और जो उन्होंने मोबिलाइज़ किया लोगों को। अलीमा खानम साहिबा पर उनको ये कहना था कि जी अलीमा खानम साहिबा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जिस तरह से उन्होंने केपी में लोगों को मोबिलाइज़ किया, यही वजह है कि जो हमारा 5 अगस्त का पेशावर का जलसा था वो कामयाब था। उन्होंने कहा कि एक जो बड़ी तादाद उसमें शामिल हुई है वो अलीमा खानम साहिबा की जो मोबिलाइजेशन थी, जो स्ट्रीट मूवमेंट थी, उसकी वजह से हुई है। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा उनको एक क्रेडिट दिया अलीमा खानम साहिबा को। फिर एक सवाल मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप सबसे बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए पंजाब से लोगों को निकालने का, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपके पास पंजाब में कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद ग्राउंड पर नहीं है। इसके जवाब के से मैं इतनी ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। उनका जी हो जाएगा। मैंने कहा सर कैसे होगा, आपकी लीडरशिप नहीं है। उनका लोग खुद निकलेंगे। मैंने कहा फिर सबने बात की कि वहाँ के एमपीएस नहीं निकलते, ये हमारे सामने है, लीडर्स घरों में जाके बैठ जाते हैं, तो लोग खुद से किस तरह से निकलेंगे। तो वो इस हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग या एक वैलिड जवाब देने से मुझे लगा, मेरी पर्सनल राय है कि वो उसमें नाकाम रहे। उनका ये था लोग निकलेंगे, लोग फ्रस्ट्रेटेड है। लोग तो फ्रस्ट्रेटेड है बहुत सारी चीज़ों पे है, लेकिन लोगों को निकालना फिर किसी लीडर का काम होता है, और ग्राउंड पे जब आपके पास लीडर नहीं होते तो ये एक बड़ा मसला होता है। फिर इसी की कंटिन्यूटी में जो मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, मैंने उनसे ये कहा कि क्या आप ये चैप्टर है या पंजाब वाला, तो आप अलीमा खानम साहिबा, क्योंकि वो उनकी बहन है, इमरान खान साहब की, लोगों की सिंपथीज़ उनके साथ है, क्या आप उनको इन्वॉल्व करने में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने कहा कि जी वो हमारे लीडर की बहन है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन हम उनको कोई चीज़ असाइन नहीं कर सकते। अगर वो खुद ये जिम्मेदारी कबूल करती हैं तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। फिर आगे चलते हैं। सवाल था कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब ऑन बोर्ड हैं। इसका जवाब उन्होंने थोड़ा सा प्लस माइनस था, पहले इग्नोर किया, फिर उन्होंने कहा जी हैं, आना था जलसे में। फिर सवाल हुआ है तो फिर जलसे में क्यों नहीं आया। उनका आना था, उनके कुछ फर्दर कमिटमेंट्स थे तो वो नहीं आ सके। तो आपको पता है कि जब वो फर्दर कमिटमेंट्स वाली कहानी होती है तो वो फिर क्या होती है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से सवाल हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़े होंगे, तो इस पर वो बड़े ज़ोर से हंसे और उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह। तो हमारा ये जवाब था कि जी जब इंशाल्लाह हम बात करते हैं ना, जो हमारे पास उसकी माज़रत के साथ ये हमारा एक ट्रेंड कह लीजिए, एक स्टाइल कह लीजिए कि जब हमारे पास कोई सॉलिड या वैलिड आंसर नहीं होता या हम श्योर नहीं होते, हम थोड़ा सा हमें डाउट होता है, तो फिर हम इंशाल्लाह कह के अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो कंटेनर पर मौजूद होंगे, मेरे साथ होंगे। फिर मेरा उनसे सवाल था कि ये बताएगा कि मोहसिन नकवी साहब से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई। इस पर उन्होंने कुछ सेकंड की खामोशी
لی, یعنی خاموش ہو گئے وہ. اور خاموشی کے بعد انہوں نے کہا کہ میری تو میں چیف منسٹر ہوں صوبے کا, تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے, منسٹری کے حوالے سے میری ان سے گفتگو رہتی ہے, میرا ان سے رابطہ رہتا ہے, ٹیلی فونک گفتگو بھی رہتی ہے. میں نے کہا نہیں, میں اس کی بات نہیں کری, آپ کو پتہ ہے میں کس چیز کی بات کری ہوں. تو اس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ جی میری ایسی کوئی ملاقات نہیں. پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ بیرسٹر جو گوہر صاحب ہیں ان کے ساتھ میں اور محسن نقوی صاحب ملاقات ہوئی تھی, وہی ہماری آخری ملاقات ہوئی تھی. آلدو کہ خبریں کچھ اور ہیں, لیکن بہرحال جو ان کے ساتھ ملاقات میں جو گفتگو ہوئی وہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی. پھر لانگ مارچ لیڈ کون کرے گا, اس حوالے سے بھی مجھے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا. دا ریزن واز, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ کریں گے ایز اے چیف منسٹر کے پی, انہوں نے کہا نہیں ہم صاحب ایز اے کارکن کریں گے. میں نے کہا لیڈ کون کرے گا, ان کے پاس کوئی اس حوالے سے جواب نہیں تھا. نہ انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ تو ظاہر غیر سیاسی ہیں, لیکن انہوں نے بیرسٹر گوہر کا بھی یہاں پر نام نہیں لیا. منزل کیا ہوگی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جو پھر میں نے ان سے کیا, کیونکہ ہم لوگ کم تھے تو گفتگو کرنے کا موقع زیادہ ملا. میں نے کہا آپ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں, تو پہلے وہ ہی واز لائک بلینک, پھر انہوں نے کہا شاید, تو اس پہ سب ہنسے اور انہوں نے بھی ایک قہقہ لگایا. ان کا شاید کا مطلب, ان کا نہیں ظاہر ہے آپ لوگ سوال نہیں دیکھتے اور جواب پہ آ جاتے ہیں, تو ہم اسلام آباد ہی آئیں گے. پھر امپورٹنٹ چیز جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ساری تیاری آپ نے کر لی ہے تو کیا آپ کسی انگیجمنٹس کے لیے بھی اوپن ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اوپن ہوں, اور میں نے یہ ٹائم جو ہے وہ اسی لیے اتنا زیادہ لیا ہے کہ اگر کسی کو انگیجمنٹ کرنی ہے تو وی آر اوپن فار دیٹ, کیونکہ ہمارا معاملہ کوئی ایگریشن کریٹ کرنا نہیں ہے, کوئی اس لیول کی ایجیٹیشن نہیں ہے, کوئی ہم اسلحہ لے کر نہیں آ رہے. اگر ہماری خان کے ساتھ رسائی ہو جاتی ہے اور پھر خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں چلتے ہیں یہ وہ, تو پھر ہم اس کے لیے انگیجمنٹ کرنے کو تیار ہیں. باقی انہوں نے کہا کہ مشاورت کے لیے ہمارا کوٹ لکھپت جیل والوں سے بھی رابطہ رہتا ہے, کوئی نہ کوئی میسیجنگ رہتی ہے. تو یہ وہ احوال تھا جو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ہوا. اب ظاہر اور بھی چیزیں بات سے ہوئی, لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ تھی, کچھ آف دا ریکارڈ بھی گفتگو ہوئی. میں بریک لے لیتی ہوں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو ہم شہر اقتدار میں جو بیٹھے ہیں نا, یہاں پہ خبروں کا بازار گرم ہے. اس میں خبریں بھی ہیں, کچھ قیاس آرائیاں بھی ہیں اور کچھ افواہیں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان افواہوں میں, ان قیاس آرائیوں میں کتنی حقیقت ہے, اور جو خبریں بھی ہیں وہ کتنی حقیقت سے قریب تر ہیں, اس پہ ذرا گفتگو کریں گے. بہت ساری چیزیں, حکومت کو خطرہ ہے, پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی, نئے صوبوں کی باز گشت ہے, اس میں پیپلز پارٹی کی کیا تحفظات ہیں, نون لیگ کی کیا تحفظات ہیں, پھر پی ٹی آئی کا ایک لانگ مارچ اناؤنسڈ ہے, پہلے سے کیسے مختلف ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا عامر ریاض رانا صاحب نے, سینئر جرنلسٹ, سینئر پولیٹیکل اینالسٹ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب, سیم سینئر جرنلسٹ, سینئر پولیٹیکل اینالسٹ. بہت بہت شکریہ دونوں شخصیات کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. عامر الیاس رانا صاحب, میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ کم وقت میں ہم زیادہ گفتگو کر لیں اور کوئی آپ سے سوال کر لوں وقت ضائع کے بغیر. کیا پیپلز پارٹی اتحاد سے واقعی علیحدہ ہونے جا رہی ہے اور اس کی نظریں اپوزیشن بینچز پر ہیں؟ آپ نے چونکہ عامر ضیاء صاحب کا نام لیا تو میں مسکرایا اس لیے کہ ابھی ہم ایک اور شو میں اکٹھے تھے. اچھا. تو ہاں جی, تو آپ نے سوال پوچھا پیپلز پارٹی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی. آپ نے رنگ جمع دیکھا ہے, راجنیتی اسے ہی کہتے ہیں جو آزاد کشمیر اور جی ڈی میں ہوئی. آپ نے 2024 کا الیکشن دیکھا, کتنے سیریس تھے بلاول بھٹو زرداری کے. الیکشن کے بعد بھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, اور پھر ایک دم اناؤنسمنٹ ہوئی ان کی سینٹرل ایگزیکٹو سے کہ چونکہ پی ٹی آئی نہیں مان رہی لہٰذا ہم پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت بنا رہے ہیں. تو یہ بڑے پکے منہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے بارے میں. رانا ثناء اللہ ادھر سے لگے ہوئے ہیں, امیر مقام لگے ہوئے ہیں. تو بس یہ کل کا الیکشن ہو جائے. اصل میں نا میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ غلط فہمی تو ہو ہی جاتی ہے نا انسان کو تجزیے میں کسی وقت کے. میں نے کہا یار بلاول بار بار کہہ رہے ہیں ہم بائیکاٹ کریں گے, تو کیا یہ تیسرے مرحلے میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو میں نے ایک پی ایم ایل این کے لیڈر سے پوچھا تو اس نے کہا آپ بے فکر ہو کے دیکھیں یہ الیکشن لڑیں گے, اور وہ لڑنے جا رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بس ٹھیک ہے, یہ سیاست اسی کا کھیل ہے کہ رنگ دونوں نے خوب جمایا. حزب اختلاف کا جو تاثر بنانا تھا وہ بلاول بھٹو نے بھرپور بنایا, کیونکہ پورا نیشنل میڈیا اس گیم میں ان کے ساتھ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب, اس پہ آپ اپنا انپوٹ بھی دے دیجیے گا کہ آپ کیا سہمت ہیں مکمل طور پہ جو عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں. کہیں میں دونوں کے نام بھی نہ مکس کر جاؤں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قدم آگے بھی بڑھتے ہوئے اب معاملہ آ رہا ہے صوبوں کا, جو باتیں ہو رہی ہیں. بلکہ اگر میں وہ چلا بھی دوں کہ ہمارے جو مختلف اینالسٹ ہیں وہ اس پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, تو پھر میں عامر ضیاء صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کوئی چلائیے گا ذرا.
جی عامر زیاد صاحب، جو عامر الیاس رانا صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اتحاد سے تو الگ نہیں ہوں گی. اب یہ والے جو حالات پیدا ہوں گے جب نئے صوبوں کی بات ہوگی اور چیزیں ہوں گی، تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے کتنا مشکل ہوگا اتحاد میں اپنے آپ کو رکھنا بھی، اور پھر یا تو سیاست قربان کرے یا صوبے قربان کرے. کیا چوائس ہوگی پی پی کی؟ دیکھیں پہلی بات ہوئی کہ میں جو عامر الیاس رانا صاحب نے فرمایا میں اس سے 100% متفق ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک وہ جو ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی راہیں جدا کرے. اس چیز کا سوال پیدا نہیں ہوتا. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور مجبوری کا سودا ہے. ان کے سامنے مقابلے پہ تحریک انصاف ہے، تو یہ لوگ فی الحال جو ہیں آج کے حالات میں لیکن ایک دوسرے پہ فرینڈلی فائر ہوتا رہے گا وقتاً فوقتاً. ظاہر ہے کہ جہاں پہ اس کے خلاف اگر کھل کے الیکشن میں نہیں حصہ لے پا رہی تو آپ کو تاثر دینا ہے کہ حکومت اتحادی کے درمیان سارا کھیل ہو رہا ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ اس میں جھلک دکھانی ہوگی کہ جی اس پہ خلاف بھی ہے، ہم عوام کی چھوٹ بھی اٹھا رہے ہیں. تو یہ صرف ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، ورنہ یہ لوگ ساتھ ہیں. اب آئیے صوبوں کی طرف. دیکھیں میں اس طرح کی کانسپریسی تھیوری نہیں کروں گا کہ 32 صوبوں کا فیصلہ ہو گیا. جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں ایک قومی اتفاق رائے ایک منیمم لیول پر آپ کو چاہیے ہوگا. پہلا سوال کیا پاکستان کو جو ہے صوبوں کی ضرورت ہے یا نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے؟ آپ کوئی بھی نام لے لیں اس کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ جو اسٹرکچر ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. صحیح ہے. اور اس میں بتاتے ہیں کہ جی پنجاب جو ہے وہ اگر دنیا میں 193 ممالک ہیں تو پنجاب کا نمبر جو 182 نمبر کے اوپر بڑا ملک ہے دنیا کا، تو صحیح کہتے ہیں. سندھ کا نمبر جو 162واں ہے. اگر آپ اس کی بات کریں، کے پی کی بات کریں تو دنیا میں لیکن سر سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی یا سیاست ختم یا صوبوں کی قربانی یا سیاست کی قربانی، اس کی چوائس کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں نادی یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہوتا نا آپ یہ سمجھیں کہ تقسیم آپ ایک دم کر دیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو ابھی کے خد و خال تمہارے سامنے نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سب پروونسز کی بات ہو رہی ہو، کس طرح سے وہ ڈیولوشن آف پاور کی بات ہو رہی ہے. اصل بات ہے پاور کو ڈیوالو کرنا اور ایک ورکنگ سسٹم بنانا. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک قومی جماعت ہے، اس کو بھی اصولی طور پہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تو ہمیں نئی چیز بنانی ہے. ہمارے یہاں سندھ میں ان 18 برس سے جو ہے لٹریسی کا ریٹ اسٹیگنیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، کراچی جیسے شہر میں لٹریسی کا ریٹ کم ہو گیا ہے، گر گیا ہے. ہمارے یہاں 79 ہوتا تھا، 77 غالباً اب ہو گیا ہے. تو چیزیں نہیں ڈیلیور کر رہے تو آپ کو کوئی نئی چیز تو کرنی ہوگی نا. تو آپ پیپلز پارٹی میں اپنا انپٹ ڈالیں. اور میں یہاں پہ نہیں شروع کرتا کہ جی جو لوگ نیشنلسٹ بات کرتے کہ جی یہ ہوگا ورنہ ہم تباہی پھیلا دیں گے فلاں کر دیں گے، ایک جذباتی رد عمل سامنے آئے گا. لیکن اگر آپ ایک ایسا ورکنگ سلوشن جو ون ون سچویشن دے رہا ہو دادو کے لوگوں کو بھی، ملتان کے لوگوں کو بھی، کراچی کے لوگوں کو بھی، ان کو بڑا سفر نہ کرنا پڑ رہا ہو، وہ بالکل کہتے ہیں فیصلے جو آئیڈیلی تو یہی ہے. لیکن بات یہی ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ ہو تو پھر تو آئیڈیلی وہ سکسیسفل بھی ہوگا. عامر الیاس رانا صاحب بیچ میں ابھی بھی بلکہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید وزیر اعظم اور صدر کے درمیان کچھ فاصلے ہوئے ہیں اور ایک ججز کی سمری بھی رکی پڑی ہے جس پہ صدر زرداری صاحب اس پہ سائن نہیں کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کی اس تقریر سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، بیٹھک ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ. کل بھی ایک طویل بیٹھک ہوئی زرداری صاحب کے ساتھ. کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے، منانے کی کوششیں ہیں یا کوئی تحفظات کنوے ہوئے ہوں گے؟ مطلب لیکن پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے اینالسٹوں کی بات کی تو میں عامر زیاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا کہ اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے نا کہ معاملات بہتر انداز میں نہیں چل رہے. اور جو انکار کیا گیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے وہ تھا سسٹم کے کولیپس کرنے پہ، لیکن جو اقرار کیا گیا وہ یہ تھا کہ انتظامی یونٹ اور صوبے بننے چاہیے. لیکن وہ نہریں بھی تو زرداری صاحب کے ساتھ اطمینان سے بات ہوئی تھی اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کو جب چھیڑا گیا تو وہ جو مین شاہراہ تھی وہ سندھ کی بند کر دی گئی قوم پرستوں کے ذریعے اور اس منصوبے کو 1 سال ہو گیا وہ اب خاموشی ہے. لیکن یہ خاموشی اب توڑی ہے اور انہوں نے توڑی ہے جن کو صدر صاحب کہتے ہیں اپنا ہی بچہ ہے. اور اس بچے سے وہ 1 رات پہلے ملے، مطلب برخوردار. اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب ایک اچھی نیت کے ساتھ بچے کا لفظ بھی میں نے استعمال کیا کہ بیٹا ہی ہے نا، کہ ہمارا اپنا ہے. اور اس نے پھر کل بھی 2 گھنٹے کی ملاقات کی لاہور میں. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ جی یہ تو منشا پائی جاتی ہے اور یہ بات آج سے تو نہیں ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اور ملک میں. میرے خیال میں جو مجھے ہے کہ جو مین اس میں سٹارٹ لینے والے تھے وہ میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم تھے کہ آپ ڈویژن لیول پہ صوبے لے جائیں فلاں کر لیں. لیکن چونکہ جنہوں نے تقریر کی، جو اس کے حامی ہیں، جو کتاب لکھ رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں،
یہ کہیں پہ ایک ایسا بلو پرنٹ نہیں آیا ہمارے سامنے کہ جی پارلیمنٹ میں علیم خان کی پارٹی موجود ہے, MQM موجود ہے, اور کوئی بندہ پرائیویٹ بھی آئینی بل پیش کر سکتا ہے. مجھے یہ سکس سینس آ رہی ہے کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ریفرینڈم کرائیں گے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ریفرینڈم جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف دونوں نے کرایا, کیا بنا اس کا؟ تو اگر آپ پائیدار ترقی چاہتے ہیں اور واقعی یہ سوچ ہے کہ اس ملک کو گورنیبل بنانا ہے, کہ یہ مسائل بن چکے ہوئے ہیں, تو پھر تو وہ چاروں صوبے کی طرف جائے گی بات. اور پیپلز پارٹی بالکل نہیں مانتی, نہ مانے گی. وہ کہہ دیتے ہیں کہ بالکل سندھ نہ ڈیسوں, اور اگر ان کے پاس کراچی نہیں ہو, اگر ان کے پاس کراچی نہیں ہے تو باقی سندھ میں ہے کیا؟ اسی کے نام پہ تو لے کے سارا کا سارا سسٹم چلایا جا رہا ہے. تو اگر وہ نہیں ہے اور آپ ہارمنی بھی نہیں بنا سکیں گے, ترمیم بھی نہیں کرا سکیں گے. آپ نے NFC ایوارڈ کا متبادل اس دفعہ یہ کیا کہ بجٹ میں صوبوں نے ڈیولپمنٹ کے اپنے جو پیسے تھے وہ چھوڑ دیے, وہ مرکز کو دے دیا کہ ٹھیک ہے ڈیفنس کے لیے ایک ضرورت ہے, اور بڑی اچھی بات کی, چاروں صوبوں نے کیا. لیکن اگر آپ اس کو کریں گے کہ جی زبردستی ہمیں یہ کرنا ہے, مطلب جو کہہ رہے ہیں نا جی متعلقہ کے بالکل چاہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی کرنا ہے, اور شہباز شریف 2029 تک وزیر اعظم ہے, کوئی تبدیلی بھی نہیں آنی, تو پھر اس کام کو کرنے کے لیے نیک نیتی یہ ہوگی کہ اس کو پبلک کرتے ہیں. اور پبلک اس طرح کریں کہ ایک بل لے آئیں, اور اس کو جیسے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے وہاں ہی سب کو پورے پاکستان کے اندر, اوورسیز پاکستانی, دنیا بھر سے رائے لے لیں آپ. ایک آ رہی ہے انفارمل گفتگو, ایک ہے فارمل گفتگو کرائیں, ڈیبیٹ کرائیں, اور پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک طویل بحث ہو, وہ 6 مہینے لگے, سال لگے, 1.5 سال لگے, لیکن آپ بالکل اس کی اپوزیشن بھی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے, اس کی حمایت ہے وہ بھی ہونی چاہیے. تو پھر ایک اجتماعی طور پہ ایک فیصلہ لیں. اور 2/3 اکثریت کیوں رکھی گئی ہے آئین میں ترمیم کے لیے؟ کہ اس کے اگر خلاف ہے تو وہ بھی ہوں, حمایت میں ہوں. آئین کے اندر قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں آپ نے عام بل پاس کرانا ہے تو حاضر ممبرز میں سے کوئی بھی, جتنے بھی لوگ ہوں, کورم ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا اور وہ پاس ہو گیا تو وہ پاس ہو گیا. تو یہ قانون اور آئین بنانے والوں کی منشا تھی کہ اس طریقے سے بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک معاملہ اور ہے, وہیں پہ جانا چاہیے جہاں جگہ ہے. ایک معاملہ اور ہے, بات کر رہی ہیں, سوری, ایک معاملہ اور ہے رانا صاحب, ایک معاملہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ ججز کی جو ایک سمری پڑی ہوئی ہے صدر کے پاس, تقریباً 19 کے قریب ایڈیشنل ججز ہیں, اس پہ سائن نہیں ہو رہے. کل منڈے ہے, کل وہ دن کمپلیٹ ہو جائیں گے 15, اور اس کے بعد آرٹیکل 48 ایکسرسائز ہو سکتا ہے. شاید یہی وجہ ایک ہے. زرداری صاحب کبھی کراچی ہوتے ہیں, کبھی لاہور ہوتے ہیں. کیا محسن نقوی صاحب کی جو آپ کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے, اس میں کیا ممکنہ طور پر ان کو رضامند کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی؟ مان نہیں رہے ہوں گے, پھر چوائس کیا رہ جاتی ہے اگر وہ صوبوں پہ بھی نہ مانتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ وہ ججوں سے متعلق تھی. ججوں سے متعلق اسپیکر کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر عاصم کر رہے ہیں, آدم نذیر تارڑ کر رہے ہیں, اور آپ کے سامنے چیزیں آ بھی جائیں گی. اور عرفان قادر صاحب چونکہ صدر صاحب کے ایڈوائزر ہیں, تو میں آپ کو نا یہ ایک ریفرنس کا ہے 2012 کا خلجی عارف حسین کا فیصلہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. اس کا اگر آپ پیرا 42 اور 43 نکال لیں, 175A اور 175(3), یہ جب پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی, اور پھر ظاہر 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم بھی ہو گئی تھی, یہ ڈاکخانے کے طور پہ رکھا گیا تھا پارلیمانی کمیٹی کو بھی. اوریجنل تو 18ویں ترمیم میں یہ تھا کہ یہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب افتخار چودھری نے دھمکی لگائی تو یوسف رضا گیلانی صاحب بالکل وہ ترمیم کروا کے 19ویں جان چھڑوائی کہ نہیں, جو جج فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. تو وہ فیصلہ انفورس ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کا دفتر اس میں ڈاکخانے کا کردار ادا کرتا ہے اور کچھ نہیں. نہ 15 دن والی بائنڈنگ پہ ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے 15 دن میں گورنر کا فیصلہ کرنا ہے, نہیں کرتے آپ واپس بھیج دیتے ہیں, تو آپ کو پھر دوبارہ ایڈوائس آ جاتی ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو واپس آ رہا ہوں. چیئرمین FPSC کی اپوائنٹمنٹ تھی میاں مشتاق کی, پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا جی ان کو کر دیں, انہوں نے لیکن انہوں نے نہیں لگایا, تو جنرل ستی صاحب کو پھر بعد میں چیئرمین FPSC لگا دیا گیا. اس کے اندر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. گورنمنٹ کوئی بات نہیں کر رہی اس سینس میں کہ وزیر اعظم نے کوئی صدر کو فون کیا ہو, صدر نے کوئی تحریری طور پہ اعتراض لگایا ہو, قطعاً نہیں لگایا. یہ گفتگو سے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر ادروائز فیصلہ بھی آ سکتا ہے, جو کہ چیلنج بھی ہو گیا ہے. اور رپورٹڈلی کہ یہ انہی لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں نے جج لگنا ہے, انہی کی پٹیشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن 2 لوگوں کو جج نہیں بنایا گیا وہ انٹرویو میں فیل ہوئے ہیں, جو پہلے اس دفعہ انٹرویو کیے گئے تھے اور وہ ججز نے کیے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی جگہ پہ سندھ سے کسی کو نہیں لگایا گیا, وہ سیٹیں خالی ہیں. تو پرائم منسٹر ہاؤس کا خیال یہ ہے کہ صدر صاحب اور بلاول صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا ہے, حقائق ان کے لمبے نہیں لائے گئے. اور عرفان قادر ایڈوائز کر رہے ہیں, وہی اٹارنی جنرل تھے 2012 میں,
جب یہ فیصلہ آیا تھا. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں, بلکہ نظم کلپ سناؤں گی اور اس پہ عامر ضیاء صاحب کی رائے لوں گی کہ کیا ملک میں جو جس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے اور کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا, کیا وہ کچھ ایسا صدارتی نظام کی جانب کچھ اٹھتے قدم ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا نجم سیٹھی صاحب والا کلپ چلا دیجیے گا, ان کی جو پریڈکشن ہے, اور اس کے بعد عامر ضیاء صاحب سے ان کی رائے جانوں گی. یہ ایک پریڈکشن ہے, پیش گوئی ہے نجم سیٹھی صاحب کی. کتنے % آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے, یا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں عامر ضیاء صاحب؟ دیکھیں, بہت سارے ایشوز جو ہیں ہمارے یہاں کھلے ہوئے ہیں. اس میں مطلب انتخابات کی لیجیٹیمیسی سے لے کر نئے صوبوں کی نئے انتظامی یونٹس کی بنانے تک, پارلیمانی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا, اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. 1973 کے آئین کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں. NFC جو ہے, بہت سارے ایشوز کھلے ہوئے ہیں. مگر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کوئی بھی تبدیلی آنی چاہیے. جب سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تو آپ تبدیل کرتے ہیں, بہتر بناتے ہیں. تو اس میں تاثر یہ نہ جائے کہ انتقاماً ہو رہا ہے. اس میں تاثر یہ جانا چاہیے کہ ملک کو ضرورت ہے, یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ایک منیمم, میں نہیں کہتا کہ 100% اتفاق کا رائے ہوتا ہے, لیکن ایک منیمم لیکن میجورٹیرین قسم کا آپ کا ایک اتفاق کا رائے ہونا چاہیے. ہر چیز ممکن ہے, اور کہنے کو ہر چیز ممکن بھی ہے کہ جو یہاں پہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا کہ نئے انتظامی یونٹس کی بات آتی ہے, میں صوبے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا جان بوجھ کر, تو اس میں ایک بڑا ہمارے یہاں عقلی بحث کی جگہ, منطقی بحث کی جگہ جذباتی بحث شروع ہو جاتی ہے. اور وہ تاریخ سے مطلب اس کا کوئی اس میں جڑیں نہیں ہوتی کہ ہمارے یہاں صوبے کس طرح سے بنے ہیں, ہمارے یہاں ماضی میں 70 سے پہلے کیا حالات تھے, 1 یونٹ کیسے توڑا گیا, جب پارٹیشن کے بعد پاکستان بنا تو کتنے صوبے تھے, اور اس کے اندر جو ہے کتنی پرنسلی اسٹیٹس کس طرح سے شامل ہوئی, ایک الگ وہ ہے. تو یہ بھی لوگوں نے, بعض لوگ تاثر دیتے ہیں کہ جی کوئی بڑا مقدس قسم کا ایک ہمارا مطلب ہے ہر صوبے کی وحدت ہے, ایسا نہیں ہے. اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جی کون سا صوبہ کس طرح بنا. یقیناً وہ کہتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹ بنتے ہیں تو صوبہ بھی وہی ہوگا, وہاں کے لوگ بھی ہوں گے, وہاں کی ثقافت بھی ہوگی. صرف یہ ہوگا کہ لوگوں کا کام سہل ہو جائے گا, گراس روٹ ڈیموکریسی ہوگی اگر آپ اس نتیجے اس کام کے لیے کر رہے ہیں کام. لیکن شرطیں ہوں گی بہت ساری کہ اگر آپ مطلب انتخابات کرواتے تو پہلا شرط ہے بھئی انتخابات اگر آپ نے متنازع کرائے تو معاملہ نہیں چلے گا. آپ کو غیر متنازع انتخابات کی ضرورت ہے, آپ کو گورننس میں شفافیت کی ضرورت ہے, آپ کو میرٹ بیس سسٹم کی ضرورت ہے, آپ کو ڈائنسٹک پالیٹکس کے خاتمے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی ریفارم کی ضرورت ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں. تو کہاں سے ہمارا پہلے سٹیپ کیا ہوگا, اور اس میں ان بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ان کو اس تبدیلی کا ساتھ دینا چاہیے. سر یہ آپ کی ایڈوائز ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ اکیڈیمک ڈیبیٹ ہے اور یہ ہونی چاہیے. بٹ آن دی ادر سائڈ جب ہم سیاسی گفتگو کرتے ہیں, جس سے رانا صاحب نے یہ کہا کہ سندھ میں سے آپ کراچی نکال دیں تو پیچھے سندھ رہ کیا جاتا ہے, 90% ریونیو جنریٹ جو سندھ کا ہے پورے وہ کراچی کر رہا ہوتا ہے. تو اور پھر پیپلز پارٹی کی اپنی پالیٹکس, کینال والی ایگزامپل بھی رانا صاحب نے دے دی کہ اس پہ پورا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا نیشنل ہائی وے. تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ کیسے تسلیم کرنا ممکن ہوگا؟ دیکھیں, سندھ کی سیاست اور معاشرت اور اس کا جو اصل محور ہوا کرتا تھا, ایک زمانے میں حیدرآباد ہوا کرتا تھا, خیرپور کی سٹیٹ الگ ہوا کرتی تھی. انگریز نے جب فتح کیا سندھ کو تو شروع کا جو ان کا مطلب جو کراچی تھا وہ تو انگریز کا بنایا ہوا ہے, اس سے پہلے تو کوئی وجود نہیں تھا. تو سندھ مطلب ہے اس وقت کراچی کی اہمیت کیوں ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ مطلب ہے کہ انڈسٹری ہے اور ٹیکس دیتا ہے, لیکن گیس نکل رہی ہے, سنیں میری بات, کہیں پہ گیس نکل رہی ہے, کہیں پہ کوئلہ نکل رہا ہے, کہیں پہ مطلب ہے ونڈ کا کوریڈور ہے. تو سندھ ایسا نہیں ہے, سندھ بہت ہی ایک رچ صوبہ ہے. یہاں پر مطلب ہے محنت کش لوگ ہیں, جفا کش لوگ ہیں, یہاں پہ کھیت کھلیان بہت اچھا ہوتے ہیں. تو جب آپ ری آرگنائز کرتے ہیں تو اس میں ہر علاقے کی ترقی جو ہوگی اکویٹیبل ہوگی, برابری کی بنیاد پہ ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ کراچی بہت زیادہ ہے سارا کراچی رکھ لے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں ساؤتھ سندھ کی بات کروں, ہمارے ساتھ کے ڈویژن ہے بمبور, ٹھیک ہے نا, یہ جو کوسٹل بیلٹ کا ہے بہت پسماندہ ہے, اس بیچارے کی نمائندگی بھی نہیں ہے. تو بھائی اس کی نمائندگی ہونی چاہیے اگر کوئی نئے ڈویژنز بنتے ہیں. ساؤتھ اور بالکل صحیح ہے. اور پھر وہی والی بات کہ ایک بل آ جائے تو اس پر پھر کھل کے ڈبیٹ ہوگی کہ ہمارے پاس ایک بلو پرنٹ ہوگا, اسکرپٹ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں سندھ کے خلاف نہیں ہوگا یہ, بالکل ٹھیک ہے, سندھ کے خلاف نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. عامر الیاس رانا صاحب, اب پی ٹی آئی نے دے دی ہے کال 27 ستمبر کی, آل دو کہ بڑا بیکلش آیا, کچھ لوگوں کے ریزرویشن بھی آئیں, کرٹیسزم بھی ہوا کہ وائے
27 سپٹمبر. آج جو میری بھی ملاقات ہوئی سہیل آفریدی صاحب سے اور بہت سارے جرنلسٹ مختلف فیزز میں ان سے مل رہے ہیں. ہی واز ویری کانفیڈنٹ. انہوں نے کہا ہم نے ہر راستہ اپنا کے دیکھ لیا, خاموشی اختیار کر کے دیکھ لی, بات چیت کی کوشش بھی کر لی, وزیر اعظم کو بھی فون کر لیا, مفاہمت کی کوشش بھی کر لی, اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب حکومت کیا سوچ رہی ہے, انگیج کرے گی یا وہ 26 نومبر ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 ستمبر جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ انگیجمنٹ کس لیول کی تھی اور 26 نومبر ہوگا نہیں ہوگا. یہ بات سہیل آفریدی اور جو لوگ اس کی انتظامیہ ہے نا ان کے سوچنے کی ہے کہ جب بڑک لگا کے کفن پہنا کے لوگوں کو لایا گیا تو علی امین گنڈاپور اور بیگم بشرا گئی تو وہ دونوں ہی تھے نا, اور عمر ایوب ان کے ساتھ تھے. وہ چھلاوے بنے, وہ اس روڈ سے سارے بیریئر توڑتے ہوئے چلے گئے. سیمنٹ کے بلاک ان کی گاڑی میں کوئی بٹن لگے ہوئے تھے جو ہالی ووڈ میں بھی نہیں ہوتے, اور وہ چھوٹی سی سڑک سے وہ نکل کے ہری پور اور مانسیرا پہنچ گئے. وہ تو کسی نے راز نہیں بتایا. اچھا, اب سہیل آفریدی کے پاس کون سے چھلاوے ہوں گے یا وہ کون سی زنبیل ہوگی جس میں یہ لوگوں کو چھپا کے اسلام آباد لے آئیں گے؟ اور وہ آج میں نے ان کا کہیں سنا پڑھا دیکھ رہا تھا 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے. عمران خان فل پیک پہ 25 مئی 2022 کو سوابی میں کئی گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ رکے رہے خود. پہلے تو وہ لیٹ آئے تھے کیونکہ گاڑیاں کھڑی کر دی تھی, بندے نہیں تھے. پھر 26 نومبر کا بھی آپ نے دیکھ لیا, اور پہلے وہ اسلامک ٹچ دیتے ہوئے نکل گئے تھے. تو یہ سہیل آفریدی جن کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا بد اعتمادی کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف, چاہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ ہیں یا یہاں پہ ہیں, اور پھر ان کی ملاقاتوں کا آ گیا. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے آج کل میں میڈیا میٹنگز انٹرویوز, تو یہ بالکل 27 نومبر کو ایک مہمیز دینے کی کوشش ہے جو کہ ایک سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جو بڑک لگا کے آئے تھے علی امین گنڈاپور, تو پھر آپ کو جواب بھی اسی طرح کا ملے گا جیسے پہلے ملا تھا. آپ کہیں ہم نے سیاست کرنی ہے کہ ایگریمنٹ کریں گے کہ ہم جلسہ کریں گے, لیکن جس طرح وہ خود ابھی سے اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم تو لامتناہی بیٹھیں گے, کوئی نہیں بیٹھنے دے گا, کوئی نہیں بیٹھنے دے گا. اچھا, اب عامر ضیاء صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ جب محسن نقوی صاحب بینگ اے کیبنٹ ممبر اور ان کے پاس بڑا ایک اسٹرانگ اور ہیوی ویٹ پورٹ فولیو بھی ہے, وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو گیا. وہ اور پھر حقیقت بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی حقیقت یہ کہ سسٹم کولیپس ہو گیا, لیکن انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, ان ٹرمز آف اکنامک سچویشن اور انسٹیبلٹی. اب اس میں ایک اور اضافہ ہو, پھر جو لا اینڈ آرڈر ہے, جو ٹیررزم کے معاملات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. بلوچستان ہو گیا, کے پی ہو گیا, پھر کشمیر کی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں. اب اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت بجائے اس کے کہ ان کو یہ کہیں نہ کہیں کوئی جواز بھی دے کسی مزاحمت کا, کہیں نہ کہیں کوئی انگیجمنٹ کرے, کوئی بات کرے, اور ان کا پہلا مطالبہ کیا ہے کہ خان تک رسائی دیں. یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بن گیا ہے؟ کچھ لے لیں, کچھ گارنٹیز لیں کہ جی کوئی سیاسی بات ایسے نہیں کریں گے, کسی کے اینٹی اسٹیٹ بات نہیں کریں گے, پرسنلائز نہیں ہوں گے, لیکن یہ کوئی راستہ بیچ کا نکالنا چاہیے یا نہیں نکل سکتا؟ دیکھیے, یہاں تک تو بالکل بات درست ہے کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. کچھ آپ نے معیشت کے اشارے دیے, اسٹنٹڈ گروتھ کے, ہمارے ہر 10 میں سے جو 4 بچے اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. ہم لوگ بچوں کو مطلب پاکستانی جو 55% انہیں پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے. ہمارے یہاں جابس نہیں ہیں نوجوانوں کے پاس, باہر ہیں. تو یہ نظر آتا ہے کہ جو سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا عوام کے لیے, عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اب اس میں مطلب ہے کہ کریلا نیم چڑھا بھی ہے, تو اس میں آپ کے یہاں دہشت گردی بھی ہے, سیاسی عدم استحکام بھی ہے, غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہو رہی ہے. اس میں حکومت کے جو فیصلہ ساز ہیں, جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو جو ہے آنچ کو بڑھانا ہے, پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ بوئل پہ رکھنا ہے کہ ابلتی رہے, کھولتی رہے, یا اس کی آنچ کو مدھم کرنا ہے. اس میں پھر بات آ جاتی ہے کہ جو چھوٹے, میں تو کہتا ہوں چھوٹا مطالبہ ہے نا, رہائی کی تو بات ابھی نہیں ہو رہی, عمران کی بات ہو رہی ہے جی ملاقات. تو بھائی ملاقات کا کوئی فیسلیٹیٹ کرے, جیسا آپ فرما رہی ہے, کوئی گارنٹیز ہوں, کوئی شیورٹیز ہوں, تاکہ بات ہو. اب اگر یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے, باز آئی کے ہاتھ ان کے راشا آ گیا ہے, اب یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے اگر, اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر کچھ اور چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے ملک میں تقسیم کی کیا صورتحال ہوگی؟ ٹھیک ہے نا, آپ اگلے پھر کئی سال آپس میں باہم دست و گریبان ہونے میں گزار دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں کتنی بڑی ایک مطلب ہمیں دہشت گردی کے فریق کا سامنا ہے, خیبر پختونخوا میں ہے. پھر جو پارٹیز آپ کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں آج بھی کہتا ہوں, پتہ نہیں رانا صاحب اتفاق کرے نہیں, کہ سب سے زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت اپنے خمیر میں پی ٹی آئی ہے.
अगर रही है। करना हो हाँ, हाँ। 50 खेल होगी, ठीक है ना। तो आप उसको क्यों वहां तक धकेल रहे हैं कि वहां पर कोई फिर ऐसे मुहिम जो लोग पैदा हो जाएंगे, वो कहें कि जी मतलब है तंग आमद बजंग आमद, इसका इशारा अभी दिया भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब एक लास्ट वन लाइनर आपसे लूंगी, जो इन्होंने कहा कि कोई एग्रीमेंट कर लें, कोई तय कर लें, कुछ वो कर लें कि जी आपने इस चीज़ के अलावा कोई और बात नहीं करनी है लेकिन एक्सेस दे दें, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ में से है? देखिए मतलब ये कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसका कोई बंदा जी शऊर हो कहे कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी बात कही थी 2 दिसंबर के बाद मुलाकातें बंद हुई जब फील्ड मार्शल के खिलाफ ट्वीट किया गया वहां से, ठीक है। तो ये गारंटी पहले स्पीकर को दी गई थी और उन्होंने इजाजत दिलवाई थी और मोहसिन नकवी से दिलवाई थी। अच्छा, मोहसिन नकवी से वजीर आला भी मिलते हैं, मोहसिन नकवी भी मिलते हैं जाके, बैरिस्टर गौहर भी मिलते हैं, सारे लोगों की एक्सेस है। तो ये तो बात पीटीआई के अपने सोचने की है कि कौन किस किस्म का गारंटर होगा कि वो मुलाकात करा दें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस जबर या दबाव को वो कह रहे हैं कि अब हम ये जबर तोड़ देंगे, तो मुश्किल हो जाएगी बात। ये बहुत अच्छे अंदाज से भी हो सकती है कि जी इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए। हमारे लोग, वो जो काफिला चलता है, जब मुलाकात तो इमरान खान की बैरिस्टर गौर से करा रहे थे, जिस दिन उनको पहले दिन पे लेके आ रहे थे हॉस्पिटल, इनको कहा गया था, मोहसिन नकवी ने कहा था और बैरिस्टर गौर इसको मानते हैं कि मुझे कहा गया कि आप जाएं, इमरान खान को एम्बुलेंस में लाएं, हॉस्पिटल लाएं और हॉस्पिटल में फैसला होगा कि हफ्ता रखना है, 2 हफ्ता रखना है, फिर बाकी होगी। वहां अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, बाकी लोगों ने कहा नहीं, 6 के 6 लोग जाएंगे, आप अकेले नहीं जा सकते। उस पर डिस्ट्रस्ट किया। उसके बाद की सिचुएशन देख लें कि फिर आप शर्तें लगा रहे हैं ना, ज़रबे लगा रहे हैं, कुछ नहीं ले सक रहे। अभी भी सोच लें, सियासी तौर पे फैसला करें कि अपने लीडर तक आपकी रसाई खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए, ताकि आपके पास मैसेज तो हो कि चाहना क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। इधर उधर किया ना कि यार लोगों का कारोबार चला हुआ है उनकी गुफ्तगू के नाम पे। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपका भी, आमिर इलियास राना का भी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अफवाहें भी हैं, र्यूमर्स भी हैं, लेकिन कोशिश की कि अहाता करें कि कितनी उनमें सदाकत है और कौन सी सदाकत के नज़दीक है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।